बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह मियत अमिल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज का चौथा सबक है और इसमें जो आज की इबारत है वो है एलम अन्नल अवामिल फिन्नावी अलामा अल्लफ़ शैखुल इमाम अफ़्ज़ल उलमाइल अनामी अब्दुल काहिर इब्न अब्दुर रहमान अल जुरजानी सक़ल्लाहु सरा व जअल जन्नत मस्वा मियत आमिलिन। तो यहाँ पर ये जो दरमियान में इबारत आई सक़ल्लाहु सरा व जअल जन्नत मस्वा, ये अलग जुमले हैं, दो जुमले हैं ये और ये अलग हैं। बाकी जो पूरी सारी की सारी इबारत है ये एक ही जुमला है। और पहले इसको हल करेंगे, यानी इसके जो तरकीबी कायदे हैं वो पढ़ेंगे और वही कायदे यहाँ पर तफसील से पढ़े जाएंगे जिनका पहले से जिक्र नहीं हुआ, जो नए कायदे हैं। तो आज का जो पहला कायदा है और ऐसा कायदा जो कि पहले नहीं आया, तो उसमें पहला है इन्ना और अन्ना पढ़ने का कायदा। बहुत ही आम है कि कहाँ पर इन्ना पढ़ेंगे, कहाँ पर अन्ना पढ़ेंगे। तो इसका जो आसान तरीन कायदा है वो ये है कि मुफरद की जगह पर अन्ना पढ़ते हैं और जुमले की जगह पर इन्ना पढ़ते हैं। मुफरद की जगह से क्या मतलब, जैसे मुब्तदा मुफरद होता है ना, तो मुब्तदा की जगह पर अगर अन्ना आएगा तो वहाँ पर उसको अन्ना ही पढ़ना है, इन्ना नहीं पढ़ना, यानी वो अपने इसम और खबर से मिलकर मुब्तदा बन रहा हो। तो मुब्तदा की जगह पर आ जाए, इस तरह खबर की जगह पर आ जाए, मफूल बिही की जगह पर आ जाए, तो वहाँ पर उसको अन्ना पढ़ना है। तो अब सवाल यह है कि वो कुल कितनी जगह हैं जहाँ पर अन्ना पढ़ा जाता है, तो वो 7 जगह हैं। यानी अन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर 7 चीज़ों में से कोई एक चीज़ बनता है, जैसे मुब्तदा, खबर, फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मफूल बिही, मुज़ाफ़ इलैहि मजरूर। यानी अन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी बन सकता है। उसके बाद अगला कायदा है कि दरमियाने कलाम में मारिफा आए, उसके बाद जार मजरूर हों और उनका मुतअल्लिक़ लफ्ज़ में मौजूद ना हो, तो मारिफा को ज़ुलहाल बनाते हैं, जार मजरूर को ज़र्फ़ मुस्तकर करके उसका हाल बनाते हैं। पीछे कायदा एक गुजरा था इस तरह का वो, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि वो था कि कलाम के शुरू में जार मजरूर, कलाम के शुरू में मारिफा हो, उसके बाद जार मजरूर आए, तो वहाँ पर हमने कहा था कि उसको मुब्तदा खबर बनाते हैं। यहाँ पर बात है दरमियाने कलाम की। दरमियाने कलाम में अगर ऐसा हो कि मारिफा है उसके बाद जार मजरूर आए, तो वहाँ पर हाल जुलहाल वाली तरकीब करते हैं। उसके बाद अगला कायदा है कि मौसूल का सिला हमेशा जुमला होता है। मौसूल का सिला हमेशा जुमला होता है। आगे फिर आम है कि जुमला वो इसमिया खबरिया हो या फेल या खबरिया हो, और उसके अंदर एक आयद का होना ज़रूरी होता है जो उस मौसूल की तरफ लौटे। कभी कभी उस आयद को हज़फ भी कर दिया जाता है। अगला कायदा है कि जहाँ पर भी मा मौसूला आएगा तो उस मा मौसूला को मा मौसूफा भी बना सकते हैं। यानी वहाँ पर 2 तरकीबें हो सकती हैं। एक बार आप माँ को मौसूला बनाकर उसका माबाद सिला जो जुमला है उसको सिला बना लें, और दूसरी मरतबा माँ को मौसूफा बनाकर उसका माबाद जो जुमला है वो उसकी सिफ्त बना लें। उसके बाद अगला कायदा है कि आखिर में मारिफा हो, उससे पहले जितने नकीरा हों सब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं। यानी पहले हमने इस तरह का एक कायदा पढ़ा कि पहले नकीरा हो, 2 इसम इकट्ठे हैं, पहला नकीरा दूसरा मारिफा, तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं। इसका तल्लुक़ भी उसी से ही है। थोड़ी सी तफसील है इसमें कि अगर 2 इसम ना आए बल्कि 3 आ जाएं या 4 आएं या 5 इसम इकट्ठे हैं और उनमें पहले जितने इसमा हैं वो नकीरा हों, आखिर में जाकर मारिफा हो, तो अब सारे के सारे वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनते हैं। इसकी मज़ीद समझ इंशाअल्लाह आज की इबारत में आ जाएगी। उसके बाद अगला कायदा है, कायदा नंबर 6 है कि लफ्ज़ इबन, लफ्ज़ इबन के बारे में कायदा है कि लफ्ज़ इबन से पहले बेटे का नाम हो और उसके बाद वालिद वालदा, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का नाम आए, तो लफ्ज़ इबन माक़बल के लिए सिफ्त बनता है, यानी इसका माक़बल मौसूफ़ होगा और यह खुद सिफ्त होगा, और माबाद के लिए मुज़ाफ़ बनता है, यानी यह खुद मुज़ाफ़ होगा और माबाद इसका मुज़ाफ़ इलैह होगा। अगर मज़कूरा सूरत ना हो, यानी ये जो शर्त लगाई कि पहले बेटे का नाम हो, माबाद उसके वालिद वालदा का नाम हो, अगर ये सूरत ना हो तो इस सूरत में ये तरकीब नहीं होगी मौसूफ़ सिफ़त वाली, बल्कि वहाँ पर मुब्तदा खबर वाली तरकीब होगी। जैसे कि कुरान करीम में है क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाही, तो वहाँ पर माज़अल्लाह उनका अकीदा ये था कि हज़रत उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह। तो हकीकत में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर यह तरकीब नहीं होगी, बल्कि वहाँ पर मुब्तदा खबर वाली होगी कि उज़ैरुन मुब्तदा है और इब्नुल्लाह ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर उसकी खबर है। उसके बाद अगला कायदा है, ये कायदा भी इबन के मुतालिक है, लेकिन उसके हमज़ा के मुतालिक है कि उसको कहाँ पर लिखा जाएगा, कहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। कि जब लफ्ज़ इबन मुतनासिबैन यानी बाप बेटा के दरमियान आए तो उसका हमज़ा लफ्ज़ों में साकित हो जाता है, नहीं लिखा जाता। और अगर माँ और बेटा के दरमियान आए तो लिखा जाएगा। जैसे कुरान करीम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो वहाँ पर ईसा इब्न मरियम है, तो वहाँ पर उसका हमज़ा साकित नहीं होता। उसके बाद अगला कायदा है कि अगर किसी का नाम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की सूरत में हो, तो इस सूरत में तरकीब करते वक्त जमहूर के मज़हब पर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह उसे नहीं कहना,
بلکہ اکٹھا ہی اس کو بنا دیتے ہیں جو بھی وہ ترکیب میں بن رہا ہو. جیسے عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، اسی طرح عبدالقاہر ہے. تو ان کی جب بھی ترکیب کریں گے تو ان کو مضاف مضاف الیہ نہیں کہنا بلکہ اکٹھا ہی بنانا ہے جو بھی یہ بن رہے ہوں. اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے لفظ میاتن کے بارے میں ہے کہ لفظ میاں کی تمیز، یعنی یہ 100 کو کہتے ہیں عربی کے اندر، تو اس کی تمیز اگر اس کے آگے آئے تو لفظ میاں ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اور اس کا جو مباد ہے وہ پھر مضاف الیہ ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا قاعدہ ہے کہ یہ قاعدہ ماضی کے بارے میں ہے، ماضی کا فاعل تلاش کرنے کے بارے میں ہے کہ ماضی کے جو 2 صیغے ہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے. یعنی ان کا فاعل ضمیر بھی بن سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی بن سکتا ہے، اور اس کو جائز الاستتار کہتے ہیں، یعنی جس میں فاعل کو چھپانا جائز ہوتا ہے اور اس کو ظاہر کرنا بھی جائز ہوتا ہے. تو ان 2 کے سوا باقی جو مقامات ہیں، یعنی کل صیغے تو ہوتے ہیں 14 میں 2 یہ صیغے گئے، باقی بنے ہیں 12 صیغے. تو 12 صیغوں کا فاعل ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ضمیر بارز جو ان کے لگی ہوتی ہے آخر میں، جیسے دارابا کے آخر میں الف ہے، دارابو کے آخر میں واو ہے، تو وہ جو ضمیر بارز ہے وہ ان کا فاعل ہوگی. اب آگے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں قواعد کے بعد. تو اس میں پہلے ہم نے عبارت جو پڑھی اس میں پڑھا تھا اعلم ان العوامل. تو اعلم صیغہ ہم نے پڑھا ہے تو یہ وزن ہے امر کا. تو صیغہ کون سا ہے؟ اعلم، یہ صیغہ ہے واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معلوم ثلاثی مجرد صحیح از باب عالم یعلم. تو یہ امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے. تو صیغہ واحد مذکر حاضر کے بارے میں ہم نے پہلے سے پڑھ رکھا ہے کہ اس کا فاعل ہمیشہ اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مضارع کے بارے میں پڑھا تھا تو یہ بھی مضارع سے ہی بنا ہے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا. ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ مضارع کے جو 3 صیغے ہوتے ہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر ہوتا ہے. جہاں پر بھی یہ آئیں گے تو فاعل تلاش کرنا انتہائی آسان ہے کہ فاعل اندر سے دیکھ لینا ہے، جو ضمیر ہوگی وہ فاعل ہوگا. تو اعلم کے اندر ضمیر جو ہے انت ضمیر ہے، وجوباً مستتر اس کا فاعل. تو جب فعل کا فاعل مل گیا تو اب فعل فاعل کے بعد اگر کوئی چیز ہوگی تو اس نے منصوبات میں سے کچھ ہونا ہے، اس میں مفعول میں سے ہی کچھ ہونا ہے اکثر. تو اس لیے یہاں پر اب کیونکہ آگے مفعول بنے گا تو انا یا انا میں سے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تو ہم نے اس کو انا پڑھنا ہے، اس وجہ سے کہ مفعول بہی کا جو مقام ہے وہ مفرد ہے، اور مفرد کی جگہ پر آئے تو اس کو انا پڑھتے ہیں نہ کہ انا پڑھتے ہیں. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ان العوامل. اور پھر اس کے بعد جو انا کے بعد آگے العوامل ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ اسم ہے، دلیل اس پر الف لام ہے. پھر اس کو ہم نے اعراب کون سا دینا ہے؟ تو اس کو اعراب ہم نے دینا ہے نصب. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں، خبر کو یہ رفع دیتے ہیں. تو یہ جو پہلا آیا ہے العوامل، یہ اس کا اسم بن رہا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم منصوب پڑھیں گے. تو ہم نے پڑھا ان العوامل. تو العوامل یہ اس کا اسم ہے، لیکن اگر اس کا مباد والے کلمات سے کوئی تعلق ہے تو وہ بنا لیتے ہیں. تو العوامل یہ اسم ہے، پھر معرفہ بھی ہے، اس پر بھی دلیل الف لام ہی ہے تو معرفہ ہو گیا. اس کے بعد ہے فی الناوی، فی حرف جار ہے، جار کے بعد جو آتا ہے کلمہ وہ اسم ہوتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے. تو فی الناوی ہم نے پڑھا. تو اب قاعدہ ہم نے پڑھا تھا جی کہ درمیانے کلام میں ایک اس میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور ہوں تو وہ آپس میں ذوالحال حال بنتے ہیں. تو اسی کے تحت العوامل کو ہم ذوالحال بنا لیں گے. اس کے بعد آگے جو فی الناوی ہے اس کو ظرف مستقر کر کے حال بنائیں گے. تو اس کو ظرف مستقر کرنا ہے تو اس کو کریں گے مذکورتن کے. کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے، فعل عامہ سے بھی نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ مناسب ہے تو آسان بھی ہے تو اس وجہ سے ہم نکال لیتے ہیں مذکورتن. اور مذکورتن اس کو اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مذکورتن پڑھا. پھر سوال ہے کہ اس کو ہم نے مؤنث کیوں نکالا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ العوامل جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے بارے میں بات ہو گئی تھی کہ اس کا جو جمع مکسر موصوف ہو تو اس کی صفت اگر وہ مبتدا ہے تو اس کی خبر، اگر ذوالحال ہے تو اس کا حال اکثر طور پر واحد مؤنث آتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے نکالا مذکورتن. تو مذکورتن کہ یہ فی الناو اس کا ظرف مستقر ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے الا معلفہ. اس کے بعد آگے پھر جار مجرور آگے تو ان کی بھی ترکیب حل کر لیتے ہیں. الا حرف جار ہے، اس کا مابعد جو ہے وہ اب کوئی اسم ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا. تو ما اسم میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ تو ما اسم میں موصولہ ہوتا ہے، یعنی ما اسم موصولہ ہوتا ہے تو اس کو ہم موصولہ بنا لیتے ہیں. تو ما جب موصولہ ہے تو اس کا مبعد جو ہے وہ پھر آگے جملہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو خود بنانا ہوتا ہے، اگر پہلے سے ہے تو پھر موجود ہے تو وہ اس کا صلہ بنتا ہے. تو ایک اور بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ما موصولہ کو ما موصوفہ بھی بنا سکتے ہیں. تو گویا کہ ما کو موصولہ بنائیں یا موصوفہ بنائیں ترکیب درست ہو جائے گی. تو ہم اس کو موصولہ بناتے ہیں. تو ما موصولہ ہو گیا. اس کے بعد آگے اللفہ، اللفہ ہو، تو یہ اللفہ فعل ہے.
اللہ فیولف تعلیف باب تفیل سے ماضی کا پہلا سیگا ہے. تو ماضی کا سیگا تلاش سیگوں کے فائل تلاش کرنے کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس میں جو اس کے دو سیگے ہیں، سیگا واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فائل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، اور باقی کے جو 12 سیگے ہیں ان کا فائل ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ دو میں سے آیا ہے اللہ فعل جو پہلا سیگا ہے، تو اس کا فائل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کا فائل جو ہے نا الشیخ ہے. اور یہ جو ساتھ اس کے ضمیر آئی ہے اللہ جو فعل کے ساتھ متصل ہو کر ضمیر آتی ہے، وہ ضمیر ہمیشہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے. اور ضمیر منصوب متصل دو جگہوں پر پائی جاتی ہے کلام عرب میں، ایک فعل کے ساتھ اور ایک حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ. تو ان دو جگہوں پر جو ضمیر آئے وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے. تو فعل کے ساتھ اگر آئے تو پھر وہ مفعول بھی بن جاتی ہے. تو اللہ فعل ہا ضمیر یہ اس کا مفعول بھی، اور ہا ضمیر جو ہے ہمیشہ جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی کی طرف لوٹتی ہے. تو اس کا مرجع اب کیا ہے؟ تو ہا ضمیر کا مرجع ما موصولہ ہے. اس کے بعد ہے الشیخ. تو الشیخ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو فائل بنانا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ کیا ہے اسم فعل عرب میں، تو یہ اسم ہے دلیل اس پر الف لام ہے، پھر یہ اس میں معرفہ ہے اس پر بھی دلیل الف لام ہے. تو الشیخ معرفہ اسم میں معرفہ ہو گیا. اس کے بعد ہے الامام. تو دو معرفہ اکٹھے آئے تو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اکثر موصوف صفت بنتے ہیں، تو اسی کے تحت الشیخ یہ موصوف ہو گیا، الامام یہ اس کی صفت ہو گیا. اس کے بعد اب آگے پھر آگے ہے افضل علماء الانامی. تو افضل ویسے تو یہ نکرہ ہے، لیکن یہ جب مضاف ہو جائے گا آگے علماء الانام سے یہ سارا ملا کر یہ معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ معرفہ کی ایک قسم ہوتی ہے معرفہ با اضافت، کہ جو اس میں نکرات کسی اسم کی طرف کسی اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ یہ بھی معرفہ ہے. تو گویا کہ اب یہاں پر شیخ کے بعد آگے دو معرفہ آگے، ایک امام اس کے بعد افضل، یہ بھی معرفہ ہی ہوا. تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ صفت کی صفت نہیں آتی بلکہ ایک موصوف کی ایک سے زائد صفات آ سکتی ہیں. تو اسی کے ساتھ الشیخ کی جو الامام ہے یہ صفت اول ہو جائے گی، اور مباد جو آگے آ رہی ہے یہ صفت ثانی ہو جائے گی. تو اس کو حل کرتے ہیں. اور افضل علماء الانام یہ اب آپس میں کیا بنے گا؟ تو آج ہی ہم نے قاعدہ پڑھا کہ دو اسم اکٹھے آئیں، تین آئیں، چار آئیں، تو ان میں پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو وہ آپس میں مضاف له بنتے ہیں. تو اگر تین آئیں یا چار آئیں یا پانچ آئیں تو ان میں پہلے دو یعنی کہ جو ابتدائی ہیں وہ سارے نکرہ ہوں، اور آخر میں جو ہے وہ معرفہ ہو تو وہ مضاف له بنتے ہیں. تو یہاں پر تین آ گئے، افضل، علماء اور انام، یہ تین اسم ہیں، تو ان کو ہم مضاف له بنائیں گے. تو افضل جو ہے یہ صیغہ ہے اس میں تفضیل کا، اس میں وزمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ مضاف ہو گیا. علماء یہ مضاف له ہے، پھر یہ مضاف ہے، اور الانامی یہ مضاف له ہے، اور پھر یہ مضاف له مل کر یہ افضل کا مضاف له ہو جائے گا، اور افضل مضاف اپنے فاعل اور یہ مضاف له سے مل کر یہ ہو جائے گا صفت ثانی الشیخ کے لیے. الشیخ موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر اب اس نے مبدل منہ ہونا ہے. یہ بھی ہم نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ پہلے لقب آئے اس کے بعد نام آئے تو آپس میں مبدل منہ بدل بنتے ہیں. تو یہاں پر الشیخ، الامام، افضل علماء الانام یہ سارے القابات ہی ہیں. آگے نام آگے عبد القاہر، تو اس لیے ہم ان کو مبدل منہ بدل بنائیں گے. تو الشیخ، الامام، افضل علماء الانام یہاں تک یہ مبدل منہ ہو گیا. اس کے بعد اب آگے بدل بنے گا تو عبد القاہر یہ بدل بنے گا، لیکن اگر اس کا مباد سے کوئی تعلق ہے تو وہ بناتے ہیں پہلے. تو عبد القاہر یہ اب نام ہے، تو یہ مضاف له کی صورت میں نام ہے. ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جمہور کے مذہب کے مطابق اگر کوئی نام مرکب ہو، مرکب اضافی ہو، اور وہ کسی بندے کا نام ہو تو اس کو ترکیب کرتے وقت مضاف له نہیں کہنا. یہ جمہور کا مذہب ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض کا مذہب یہی ہے کہ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جمہور کے مذہب پر عمل کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو اسی کے تحت ہم عبد القاہر کو مضاف له نہیں کہیں گے بلکہ عبد القاہر بدل بنے گا، لیکن مباد سے کوئی تعلق ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد آ گیا بن. تو ابن کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر یہ ابن سے پہلے بیٹے کا نام ہو، اس کے بعد والد والدہ کا نام ہو، تو یہ آپس میں ابن جو ہے ماقبل کے لیے صفت اور مباد کے لیے مضاف بنتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں عبد القاہر یہ بیٹا ہے، عبد الرحمن یہ اس کا باپ ہے، تو اب یہ قاعدہ جاری ہو جائے گا. تو اس صورت میں پھر ابن جب صفت بنے گا تو اس کا ماقبل موصوف بنے گا. تو عبد القاہر یہ موصوف ہو گیا. اس کے بعد جو بن ہے یعنی ابن جو ہے یہ اصل میں تو ابن ہی تھا، کیونکہ باپ بیٹے کے درمیان ہے تو اس لیے اس کا حمزہ ساکت ہو گیا. تو ابن جو ہے یہ موصوف کی صفت ہو جائے گا، اور یہ پھر آگے کے لیے بھی کچھ بنے گا تو وہ پھر بنا کر پھر اس کو صفت بنائیں گے. تو ابن مضاف ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے عبد الرحمانی. اس کو ہم نے عبد الرحمن اس لیے پڑھا کیونکہ مضاف له بنے گا، اور مضاف له جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو یہ عبد الرحمن یہ مضاف له ہو گیا. تو یہ مضاف له مل کر عبد القاہر کی صفت ہو جائے گا.
اس کے بعد اب آگے ہے الجرجانیو. تو یہ قاعدہ وہی ہے کہ دو اس میں معرفہ اکٹھے ہیں تو موصوف صفت بنتے ہیں. تو یہاں پر عبد القاہر یہ ایک معرفہ آیا، اس کے بعد یہ درمیان میں یہ کیونکہ اس کی صفت بن چکی تو گویا کہ یہ درمیان سے اس کے ساتھ ہی مل گیا. تو اب اس کے بعد الجرجانی معرفہ اور آ گیا، تو اب اس کی صفت ثانی بنا لیں گے. تو پہلے ایک صفت اس کی بن چکی، الجرجانیو کو صفت ثانی بنا لیں گے. تو الجرجانیو یہ صیغہ کون سا ہے؟ تو یہ صیغہ ہے اس میں منصوب. اس میں منصوب وہی ہوتا ہے کہ جو کسی شہر کی طرف یا کسی جگہ کی طرف کسی کو منصوب کر کے جو اسم آتا ہے. تو یہاں پر جرجان کی طرف یہ منصوب ہے الجرجانیو. تو جرجانیو صیغہ صفت ہے نا، تو اس کے اندر بھی ضمیر لازمی نکالیں گے. تو صیغہ صفت کے اندر ہوا ضمیر وہ جو ہوتی ہے وہ نائب فاعل بنتی ہے. تو جرجانی کے اندر ہوا ضمیر نائب فاعل یہ اس سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت ثانی ہوگا عبد القاہر کے لیے. تو عبد القاہر اب اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یہ بدل ہو جائے گا. اور یہاں پر ایک اور بھی جائز ہے کہ ہم الجرجانی کو عبد الرحمن کی صفت بنائیں. تو جب اس صورت میں اس کو الجرجانی جی پڑھیں گے تو پھر اعتراض کوئی اگر کرے کہ آپ نے تو پہلے قاعدہ بتایا تھا کہ موصوف کی آگے ایک سے زیادہ صفات تو آ سکتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آتی. تو جب یہ ابن عبد الرحمن جب صفت بن چکا ہے تو پھر اس کو موصوف بنا کر الجرجانی کو اس کی صفت کیوں بنا رہے ہیں؟ تو یہاں پر وہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عبد الرحمن جو ہے یہ صفت نہیں ہے بلکہ یہ صفت کا مضاف الیہ ہے. تو اس وجہ سے اس کو دوبارہ سے موصوف بنانا یہ جائز ہے. تو اب ہم نے ترکیب کر لی جس صورت میں بھی کریں. تو پھر ہم نے عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی کو اگر وہی ترکیب کریں کہ عبد القاہر کو موصوف اور آگے دو صفتیں بنا کر اس کو بدل بنے گا. اور الشیخ الامام افضل العلماء الانام یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر اب اس نے ہو جانا ہے اللہ فعل کا فاعل. تو اللہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر الا جار کا مجرور، اور الا جار اپنے مجرور سے مل کر یہ اسی جو ہم نے مذکورۃ نکال رکھا ہے اسی کے یہ ظرف لغو ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے پہلے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر دو جار مجرور آئیں تو ان کا پہلی مرتبہ جو نکالتے ہیں متعلق تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر، تو دوسری مرتبہ اس کو ظرف لغو کہتے ہیں کیونکہ وہ مذکور ہو چکا ہوتا ہے. تو اسی کے طور مذکورۃن کے یہ متعلق ہو گئے دونوں. تو مذکورۃن صیغہ صفت ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا نائب فاعل ہے اور وہ لوٹے گی اپنے ذوالحال کی طرف. جس طرح ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ مبتدا کے اندر جو خبر کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، صفت کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ موصوف کی طرف لوٹتی ہے، اسی طرح جو حال کے اندر ضمیر ہوتی ہے وہ ذوالحال کی طرف لوٹتی ہے. تو مذکورۃن صیغہ صفت اس میں یہ ضمیر اس کا نائب فاعل اور وہ اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ العوامل ذوالحال کا حال، ذوالحال حال مل کر یہ اب بن گیا انا کا اسم. اب انا کا اسم جب آ گیا تو اس کو اب اس کی خبر چاہیے. تو وہ اب آگے ہے یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو جملے کے دو جزوں کے درمیان آ جائے، جیسے مبتدا خبر کے درمیان آیا یا یہاں پر انا کے اسم اور اس کی خبر کے درمیان آ گیا ہے تو اس کی ترکیب الگ سے کریں گے. اب آگے جو میات عاملین ہے یہ انا کی خبر ہے. تو انا کی خبر کیونکہ مرفوع ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مرفوع پڑھا ہے. اور میات ان کے بارے میں قاعدہ پڑھا تھا کہ میاں کی اگر تمیز اس کے بعد آئے تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. تو اسی کتاب میات یہ ممیز مضاف عامل تمیز مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ مل کر اب یہ انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بطویل مصدر ہو کر علم فعل کا مفعول بہ، علم فعل اپنے فاعل ان تضمیر اور اس مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اس کا ترجمہ اس طرح بن جائے گا کہ تو جان کہ بے شک علم نحو میں مذکورہ عوامل اس طرز پر جنہیں شیخ امام زمانے کے علماء میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی نے جمع کیا وہ 100 ہیں. اس کے بعد اب یہ جو درمیان میں جملہ آیا سقى اللہ سرا وجعل الجنت مثوا، اس کی ترکیب کر لیتے ہیں. تو اس میں جو سقا ہے یہ فعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. تو ماضی کا یہ جو صیغہ ہوتا ہے اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا فاعل باہر ہے یعنی اس میں جلالت، تو سقا فعل ہو گیا، اس میں جلالت شریف اس کا فاعل ہو گیا. تو اب جب فعل فاعل ہو گیا تو اس کے بعد جو ہوگا وہ مفعول ہوگا. تو سرا ہو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول ہوگا. تو سرا جو ہے یہ اس میں مقصور ہے تو اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. تو حاض بھی مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. کیونکہ یہ دعا ہے، دعا
انشاء کے قبیلہ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، وجعل الجنۃ مثوا، تو یہ جعل فعل بھی صیغہ مذکر غائب ہے، ماضی کا ہے، تو اس کا فاعل اندر باہر دونوں طرح ہو سکتا ہے، تو اس کا فاعل اندر ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، یعنی اللہ نے، اللہ بنائے، تو اس لیے وہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ جائے گی اس میں جلالت کی طرف۔ جعل فعل ہوا ضمیر، اس میں اس کا فاعل۔ الجنۃ جب فعل فاعل ہو گیا تو الجنۃ آگے الف لام کی وجہ سے پتہ چلا کہ اسم ہے تو وہ مفعول بہ بنے گا، تو الجنت اس کا مفعول بہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے آ گیا مثوا، تو جعل فعل جو ہے اس کے دو مفعول آتے ہیں، تو الجنت اس کا مفعول بہ اول ہو جائے گا، مثوا اس کا مفعول بہ ثانی ہو جائے گا، مضاف مضاف الیہ مل کر، تو جعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر یہ ہو جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کا ترجمہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی نمناک مٹی کو سیراب کرے اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ بنائے۔ اب اگر مزید کچھ مسائل کو دیکھا جائے تو اس میں یہ جو آیات کے 100 عوامل ہیں، تو اس میں یہ 100 عوامل جو ہیں یہ عبدالقاہر صاحب کے نزدیک ہیں، اس میں یہ نہیں مطلب کہ سب کا اس میں اتفاق ہے، باقیوں کے نزدیک کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو آیا کہ الشیخ، شیخ ویسے معنی تو ہوتا ہے بزرگ یعنی کہ بوڑھا شخص، اور اس کا مرادی معنی ہوتا ہے امام پیشوا۔ تو علم نحو، علم بلاغت کے اندر جہاں پر بھی شیخ کا لفظ آئے تو اس سے مراد عبدالقاہر جرجانی صاحب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر آگے لفظ آیا میاتن، تو میاتن کی اصل کیا تھی؟ میاتن اصل میں تھا میایون، تو پھر وہی کالا والا قاعدہ کہ یام ترک ما قبل مفتو، اس الف سے بدلا تو میان بنا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ الف ساکت ہو گیا تو میان بن گیا۔ تو اب جب میان بنا تو اسی ساکت شدہ الف کے عوض میں تا لے آئے تو میاتن بن گیا، جس طرح ایداتن ہے اسی طرح میاتن بن گیا۔ تو اب اگر میاتن ہی رہتا تو اس کا التباس پڑ جاتا تھا منہو کے ساتھ، لکھنے میں یہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو اس التباس سے بچنے کے لیے درمیان میں الف بڑھا دیا تو تاکہ یہ فرق ہو جائے، تو پڑھنے میں تو وہی رہتا ہے میاتن لیکن درمیان میں الف لکھنے میں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے اب اس کا منہو کے ساتھ التباس نہیں آتا۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو میات عاملین آیا، تو ویسے تو جو اعداد ہوتے ہیں وہ ممیز بنتے ہیں، ان کی ساتھ تمیز آتی ہے تو تمیز ابہام کو دور کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی تمیز ہوتی ہے وہ صرف تاکید کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر بھی تمیز جو ہے یہ تاکید کے لیے آئی کیونکہ عامل کا ذکر پہلے ہو چکا تھا نل عواملہ میں، تو دوبارہ سے عامل آیا تو اب یہ ابہام کو دور نہیں کر رہی تمیز، بلکہ یہ تاکید کے لیے ہے، جیسے کبھی کبھی حال بھی تاکید کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔